बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैसल शाही। नाज़रीन, रियल एस्टेट का शोबा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। मुकामी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी रियल एस्टेट में खूब सरमायाकारी करते हैं, लेकिन इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग यानी सोशल मीडिया पर पुरकशिश वीडियोज़ में अपने आशियाने का ख्वाब दिखाकर सादल और शहरियों को लूटने का सिलसिला भी ज़ोरों पर है। जिद्दत के साथ रियल एस्टेट एजेंट्स ने भी सोशल मीडिया का सहारा लिया है। एक यूट्यूब पेज बनाया जाता है या फेसबुक पेज बनाया जाता है, खूबसूरत एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं और शहरियों को खूब लूटा जाता है। ये सिलसिला ज़ोरों पर है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या कसूर ऐसे रियल एस्टेट एजेंट्स का है या उनका भी है जो बग़ैर छानबीन के, बग़ैर तस्दीक किए ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि हुकूमती सतह पर सोशल मीडिया के हवाले से क्यों मुनासिब कानून साजी नहीं की जा सकी। आज का पब्लिक प्रॉपर्टी इन्हीं मौज़ूआत के गिर्द घूमेगा। हम सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा दूँ। जानिब तशरीफ़ फरमा हैं जनाब इमरान शफीक साहब, आप माहिर कानून हैं, जबकि मेरी दूसरी जानिब तशरीफ़ फरमा हैं अलियास खान साहब, आप साबिक सदर हैं स्वां गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के। सबसे पहले मैं आऊँगा इमरान शफीक साहब की जानिब से। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर खूबसूरत पुरकशिश वीडियोज़ दिखाई जाती हैं, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी दिखाई जाती हैं जो अभी आबाद हुई नहीं होती, लेकिन वीडियोस में उनको आबाद दिखाया जाता है और दर दर उनको बेचा जाता है। तो कानूनी हैसियत इनकी क्या है? क्या कानून उनको इजाज़त देता है ऐसे हाउसिंग सोसाइटी मालकान को कि वो बग़ैर ऐसी, जिनके पास जगह भी नहीं है, बग़ैर आबाद सोसाइटियों को आबाद दिखा के क्या वो ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं? देखिए साहिद साहब, ये आबाद होना या गैर आबाद होना ये सवाल बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ नहीं है। बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ ये है कि क्या जो सोसाइटी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए मुतलका जो हुकाम हैं उनकी तरफ से NOC जारी कर दिया गया है, उनके पास वो लाइसेंस मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पर वो एडवर्टाइजमेंट कर सकें। क्योंकि जब भी कोई सोसाइटी बनती है, सोसाइटी बनने के मुख्तलिफ मराहिल हुआ करते हैं। उसमें से एक मरहला ये है कि आपने लैंड प्रोक्योर करनी है, जो सोसाइटी चलाने वाले लोग हैं। जब वो ज़मीन उनके पास मुनासिब मिकदार में आ जाती है, जो कानून की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद उस ज़मीन का एक हिस्सा जो है उन्होंने मुतलका RDA होगी, LD होगी, मुल्तान की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होगी, CDO हो गया, जो भी पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो अथॉरिटीज़ हैं जो मैनेज करती हैं, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स जिन्हें आप कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, उनके नाम वो प्रॉपर्टी का एक हिस्सा मॉर्गेज करते हैं। उसके बाद ये पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये सबसे लास्ट स्टेज होती है जहाँ जाके आप अपने प्लॉटिंग के बाद उन प्लॉट्स की आप फ़रोख्त कर सकते हैं। जब फ़रोख्त की इजाज़त मिल जाती है तो आप यकीनन उसकी मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इमरान साहब, मैं जो बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हम अमूमी तौर पर देख रहे हैं कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके पास बहुत कम जगह होती है, या वो ओवर सेलिंग का बहुत ज़्यादा मामला होता है। ना उन्होंने NOC की तरफ जाते हैं, ना वो LOP की जानिब जाते हैं, बस एक वो ऐड बनाते हैं, खूबसूरत एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाती हैं और वो ज़मीन पे कोई चीज़ होती नहीं। तो मेरा ये सवाल है कि क्या वो एक गैर कानूनी इकदाम कर रहे हैं, तो या कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो चीज़ें बेचें और बाद में चीज़ें वो डेवलप कर लें? देखें, कानून सिर्फ उसको मार्केटिंग करने की इजाज़त देता है जिसको मार्केटिंग का जो लाइसेंस है वो मिल चुका हो, इजाज़त मिल चुकी हो, और उसको मिलने से पहले की जो तमाम फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी कर चुका हो। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। बाकी ये कहना, देखें, एक सोसाइटी बनती है, उसका एक आप ये जो आप डिज़ाइन कहते हैं जिसको सोशल मीडिया पर बना के दिखाया जाता है, तो वो बुनियादी तौर पर होता तो वो डिज़ाइन है। अगर उस डिज़ाइन के पीछे मार्केटिंग का इजाज़त मौजूद नहीं है मुतलका हुकाम की तरफ से, तो वो गैर कानूनी है और वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है। और जब वो फ्रॉड के ज़ुमरे में आता है तो यकीनन पाकिस्तान के जो मुतलका इदारे हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उस फ्रॉड को रोकें। आप ये देखिएगा कि तमाम पाकिस्तान के जो बड़े जो हाउसिंग जो अथॉरिटीज़ हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो भी हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर बैन शुदा सोसाइटियों की, गैर कानूनी सोसाइटियों की या अनऑथोराइज सोसाइटियों की उन्होंने फहरिस्त दे रखी है कि ये हाउसिंग सोसाइटियाँ गैर कानूनी हैं। और इन सोसाइटी, अच्छा, ये भी कानून में शामिल है कि एडवर्टाइजमेंट जो कर रहा है वो एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ें एडवर्टाइज करेगा। एडवर्टाइजमेंट में उसने ये बताना है कि मेरे पास कितना रकबा मौजूद है, मेरे पास कितने प्लॉट बेचने की मुझे इजाज़त है, मुझे जो NOC दिया गया है उसका नंबर क्या है। ये उस एडवर्टाइजमेंट में वो मुकम्मल तौर पर आवाम को ये सारी चीज़ें बताएगा। अगर वो उस एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं तो ये कानून की एक वायलेशन कर रहा है और यही फ्रॉड का बुनियाद बनती है। देखिए ना, मुझे 100 प्लॉट बेचने की इजाज़त है,
میں 100 ہی بنا سکتا ہوں. میں 100 کے بدلے میں ایڈورٹائزمنٹ کھلی کری جا رہا ہوں, میں نے 1000 بھیج دی ہیں, میرے پاس جگہ جو ہے یہ 100 کی ہے, NOC میرے پاس 100 کا ملا ہوا ہے, بیچ میں 1000 رہا ہوں. یہ جو باقی جو 900 میں بیچ رہا ہوں وہ سارے کا سارا تو سراسر فراڈ ہے, خیانت ہے, اور اس کے اوپر نیب بھی ایکشن لے سکتا ہے, اس پر FIA بھی ایکشن لے سکتا ہے, اور جو سٹی کی گورنمنٹ ہے. مجھے یہ بتائیے عمران صاحب, جو ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہے ایک جگہ سرے سے کہیں وہ سٹینڈ ہی نہیں کرتی, اس کا وجود ہی نہیں ہے, اس کے بعد باوجود مارکیٹنگ کمپنی خود اپنے لڑکے اور لڑکیوں سے خوبصورت ویلاگ کرواتے ہیں, اینیمیٹڈ موویز بنواتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں اور بیچی جا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا کیا مطلب رول ہوتا ہے؟ یہ بنیادی طور پر یہ جرم ہے. اور میں پاکستان میں یہ جو ہمارے اداکار بھی ہیں, میں کئی دفعہ غور کر رہا ہوتا ہوں کہ جب وہ آتے ہیں کسی سوسائٹی کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, یا جو TV چینلز اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, یا سوشل میڈیا پر کہیں اگر پلیٹ فارم پر ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, تو یہ سارے لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, بیسیکلی پروموٹ کرنے سے پہلے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو چیک کریں کہ ہم جس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے لوگ دیکھیں نا, لوگ کسی کے فیس پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں, اور اپنے جو آئیکونز ہوتے ہیں, جو ہیروز ہوتے ہیں, جو اپنے سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور یہ اعتماد کرتے ہیں, یار یہ سیلیبریٹی جو ہے یہ اگر اس ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ بنا ہے تو یہ یقیناً جینوئن چیز ہوگی. جبکہ اس سیلیبریٹی نے تو کسی چیز پر دیکھا ہی نہیں ہوتا, غور ہی نہیں کیا ہوتا, اس کو تو صرف اپنی ایک فیس دی جاتی ہے, تو میرا خیال ہے یہ سخت غلط کام ہے. یہ ایک سخت قانون ہونا چاہیے, اس پر ایکشن ہونا چاہیے. جو سیلیبریٹیز ہیں ان کے لیے بھی لازم ہو کہ پہلے وہ اس سوسائٹی کو ویریفائی کروائیں, متعلقہ حکام سے وہ چیک کریں کہ یہ واقعی جس کی میں پروموشن کرنے جا رہا ہوں اس کا سٹیٹس کیا ہے, تب وہ عوام کو دے. ورنہ وہ جرم برابر کے شریک ہیں, اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کے اعلی کار بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں الیاس صاحب کی طرف آؤں گا. الیاس صاحب, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک لمبے عرصے سے کوئی نیا سیکٹر ڈیولپ نہیں ہو رہا, لیکن اس کا فائدہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جو اٹھا رہی ہے. بنیادی طور پہ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں, ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے, تو ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. دیکھیں صحیح صاحب, بات یہ کہ جہاں تک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تعلق ہے اور کوآپریٹو کا ہے, کوآپریٹو ایک قانون کے نیچے کام کر رہے ہیں, 1925 کے قانون. ٹھیک ہے. رولز جو ہیں وقت کے ساتھ چینج ہوتے رہے, مختلف 1927 کا رولز آیا یا فردر آئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پرائیویٹ ڈیولپر جو ہے اور ایک جو کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے, اس میں واضح ڈفرینس یہ ہے کہ جو ایک پرائیویٹ ڈیولپر ہے وہ بیک وقت جتنی جگہ خریدنا چاہے, اور اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آپ اگر بلدیہ میں یا CDA میں جتنے مرلے کا اپنی آنرشپ پیش کرتے ہیں نقشہ سبمٹ کرانے کے لیے, اتنے ہی کا آپ کا نقشہ پاس ہوتا ہے. سیم ایکسرسائز یہ وہی ہے کہ اگر ایک پرائیویٹ ڈیولپر جو ہے وہ بیک وقت اپنی ایک زمین خریدتا ہے, اور خریدنے کے بعد وہ اس کے تمام فردر قانونی فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کرتا ہے, قانونی لوازمت پوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے تو ایک آپشن ہے کہ وہ پرائیویٹ ڈیولپر جو ہے وہ 3 سال یا 2 سال یا 5 سال بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, وہی اس کا مالک ہے, اسی نے اس سے سارے سیاہ سفید کا مالک ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آ جائیں کوآپریٹو سوسائٹی. کوآپریٹو سوسائٹی کے لیے جو سب سے خاص بات جو ہے, اس کا جو طریقہ وضع کیا گیا ہے, اس طریقے سے پوری ڈیٹیل میں آؤں تو بڑی لمبی بات ہے, لیکن ایک جو پوری MC منتخب ہوتی ہے اس کا ایک 3 سال کا ٹینیور ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مینجمنٹ کمیٹی جو ہے کسی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, اب 3 سال کے اندر اس صدر یا سیکٹری یا جو بھی اس کی MC ہے نیچے, انہوں نے وہ تمام قانونی فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہیں کہ جو ایک کنزیومر کو یا آپ کا جو بھی خریدار ہے, ہولڈر ہے یا مکان ہولڈر ہے, اس کو وہ دینی ہوتی ہے, اسے وہ دینی ہوتی ہے. اب یہاں 2 باتیں آتی ہیں. وہ یہ آتی ہیں کہ پرائیویٹ ڈیولپر جو ہے وہ تو اپنے طور پر اپنے مکمل سیاہ سفید کا مالک ہے کہ اگر اس نے مفاد عامہ جو ہے, وہ چونکہ خود مالک ہے, اس نے جو مفاد عامہ رکھی ہے, خواہ مساجد ہیں, قبرستان ہیں, پارک ہیں یا دیگر چیزیں ہیں, وہ جب تک کہ پبلک کو نہیں پوری دکھائے گا اس وقت تک کہ میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اٹریکٹ نہیں ہوگی کہ جناب یہ ہماری چیزیں ساری پوری ہیں اور قانونی طور پہ اس کے سارے تقاضے پورے. دوسری طرف آ جائیں. لیکن الیاس صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے, اس خاص کا جو مفاد عامہ کے پلاٹ ہوتے ہیں LOP میں یعنی لے آؤٹ پلان میں وہ دکھائے جاتے ہیں, NOC بھی لے لیا جاتا ہے, لیکن اس کے بعد جتنی بھی مینجمنٹ کمیٹیز آتی ہیں ان پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, ان کو بیچا جاتا ہے, کمرشل یونٹ بنائے جاتے ہیں یا پلے گراؤنڈ جو ختم کیے جاتے ہیں.
تو ان کے خلاف قانون اتنا ایکٹیو کیوں نہیں ہوتا؟ اس بارے میں آپ بتائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ تو پریکٹیکلی میں اس پہ دیکھ چکا ہوں۔ جہاں تک ہمارے قانون کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمارا قانون اتنا پاورفل اور باقاعدہ پورا اس پہ عمل درآمد ہو تو کوآپریٹو قانون جو ہے پوری دنیا میں لاگو ہے۔ آسٹریلیا میں کوآپریٹو ایکٹ کے تحت لوگ جو آپ کے ممبر ہیں، جیسے ہماری سوسائٹیز میں ممبر ہم لوگ ہوتے ہیں، ہم لیتے ہیں، خریدتے ہیں، وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس ممبرشپ پہ نہ کہ وہ جو اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے اس سے وہ اسی کا اتنا ہی اسے حصہ ملے، بلکہ اس کے ساتھ پروفٹ ملتا ہے اسے۔ کوآپریٹو وہ ایک بزنس ہے، تمام لوگوں نے مل کے کیا ہے۔ یہاں ہمارے صورتحال یہ ہے کہ جو بھی ہمارے انفیئر طریقہ کار ہیں اس کے تحت کچھ لوگ ایسے پریزیڈنٹ یا ایسی ایم سیز آ جاتی ہیں کہ جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جتنا آپ اس کو بزنس کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے اور اس سے خوب پیسہ کمایا جاتا ہے، وہ جگہ ہوتے ہیں ان کو بیچ دیا جاتا ہے۔ مفاد عامہ کے پلاٹ جب بک رہے ہوتے ہیں، جب ایل او پی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہوتی ہے، تو کیوں متعلقہ اتھارٹیز جو ہوتی ہیں وہ خاموش ہوتی ہیں، یا کہیں نہ کہیں وہ بھی اس جرم میں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب آپ میں ایک چھوٹی سی ایک مثال پیش کروں گا کسی بھی اتھارٹی کی یا سی ڈی اتھارٹی کی یا اینی ادر۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ آج اگر کسی بھی اتھارٹی نے اپنے مفاد عامہ کے پلاٹس، خواہ وہ پارک ہیں، خواہ وہ قبرستان ہیں، مساجد ہیں، ٹریٹمنٹ پلانٹ ہیں، دیگر جو بھی ہیں، اگر اس نے وہ رکھے ہیں اپنے ایل او پی میں، تو ایسا کہیں ممکن ہے کہ ہمارے سی ڈی اے کے کسی پارک پہ پلازے بن گئے ہوں، کسی مسجد کی جگہ پہ بن گئے ہوں، تو یہاں لو پول ہے نا جی۔ بات یہ ہے کہ اگر اس کی اتنی مانیٹرنگ ہوتی، دیکھیں یہ ساری مفاد عامہ بما روڈز جو ہیں وہ بحق اس اتھارٹی کے کیے جاتے ہیں، اس کی لائبلٹی ہے کہ اسے ہر لحاظ سے اسے کور کرنا۔ لیکن صورتحال بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ایک انفیئر ٹائپ ایم سی آ جاتی ہے اور وہ آ کے جب اس قسم کی لوٹ مار کرتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے یا ہماری عدالتیں، ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے ادارے اور عدالتیں وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیے ہیں وہ ان کے متعلق باقاعدہ ایکشن لیں اور ایکشن لے کے انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں، تو شاید یہ معاملہ آگے نہ چلے۔ بالکل، ہمارے ادارے اگر بروقت ایکشن لے تو میرا خیال ہے یہ معاملہ کہیں رک سکتا ہے، لیکن خیر کہیں سے بھی آغاز کرنا چاہیے۔ عمران صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنیادی کوئی قانونی تقاضے پورے نہیں کرتی، خرید و فروخت کرتی ہے، تو اس کی ایک تو جو الاٹمنٹ لیٹر ہے یا بکنگ لیٹر ہے، کوئی قانونی اس کی حیثیت آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کی قانونی حیثیت ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دو طرح کی الاٹمنٹس ہوتی ہیں۔ ایک ہے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو الاٹمنٹ ہوتی ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز کی جو آپ بات کر رہے ہیں، کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جو الاٹمنٹ ہوتی ہے، بہرحال وہ ایک کوآپریٹو جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت ایک رجسٹرار کوآپریٹیوز ہوتا ہے، اور رجسٹرار کوآپریٹو بیسیکلی سرکار کا ایک عہدہ ہے، اور یہ پورے ایک قانون کے تحت ریگولیٹ ہوتا ہے، جس میں مینجمنٹ کمیٹی کا انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو اس الاٹمنٹ لیٹر کی تو ایک حیثیت ہوتی ہے بہرحال، اور وہ اس الاٹمنٹ لیٹر کی بنیاد پر آپ کوآپریٹو سوسائٹی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور ممبر بننے کے بعد اس ممبرشپ کے ساتھ منسلکہ جو بھی رائٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ پلاٹ کا رائٹ ہے یا چاہے اس کے علاوہ کوئی رائٹ ہے، وہ سارے آپ کو ملتے ہیں۔ جہاں تک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی الاٹمنٹ لیٹر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ الاٹمنٹ لیٹر کے ساتھ آپ کو رجسٹرڈ آپ کے نام، کیونکہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی بیسیکلی ایک فرد کی ملکیت ہے یا کسی کمپنی کی ملکیت ہے، اس کے جو تحت زمین ہے وہ بھی اسی کی ملکیت رہے گی جب تک کہ وہ آپ کو اپنی ملکیت ٹرانسفر نہیں کرے گا۔ اور ملکیت ٹرانسفر ہونے کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو یا تو وہ رجسٹری کروائے گا، اس کے ساتھ وہ انتقال کروائے گا ریونیو میں۔ اگر انتقال اور رجسٹری کے بغیر اگر آپ کو کوئی الاٹمنٹ لیٹر ملا ہوا ہے کسی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کا، اور اس کی کوئی کسی پاکستان کے مجاز فورم کی اگر کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، تو ایک پرائیویٹ اونر سے تو وہ بیسیکلی آپ کی اس کی حیثیت صرف ایگریمنٹ ٹو سیل کی ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اس کا معاہدہ ہوا ہے، اس کو جب تک عدالت سے آپ انفورس کروا لیں تو کروا لیں، ادروائز اس کی کوئی بنیادی طور پر کوئی خاص قانونی اہمیت نہیں، اس کی بنیاد پر آپ مالک نہیں بن جاتے۔ اس لیے جتنی بھی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں جو لوگ پلاٹ خریدتے ہیں ان کو اس بات کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ پلاٹ خریدتے وقت کیا آپ کو کوئی رجسٹری دے رہے ہیں،
آپ کے نام کوئی انتقال اسپیسیفک ہو رہا ہے، یہ جو آپ اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں ہمارے پاس فائل آ گئی ہے جی، اور ایک فائل ایک جگہ سے دوسرے کے پاس جا رہی ہے، دوسرے سے تیسرے کے پاس جا رہی ہے، یہ بیسیکلی محض ایک ایگریمنٹ ٹو سیل کی بے نامے کی حیثیت ہے اس کی، وہ جیسے پیس آف پیپر کہہ سکتے ہیں، پیس آف پیپر ہے. تو آپ اس کو جب تک یہ دوسری پارٹی اگر انکار کر جائے تو آپ پیپر ہی اٹھا کے پھرتے رہیں گے یا عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں گے. ادروائز آپ عمران صاحب میں یہ بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ عمومی طور پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی ڈیلی عدالتوں میں جاتے ہیں، ایک پریکٹس ہے کہ کوئی بھی زمین کا، جائیداد کا کوئی بھی کیس ہو، اس کے فیصلے بڑی لیٹ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دادا کیس کرتا ہے، بیٹا بھی لاڑا ہوتا ہے، پھر پوتے بھی وہی کیس لاڑے ہوتے. تو یہ جو زمین جائیداد کے کیسز ہوتے ہیں، ان کا جلد فیصلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں دو باتیں، ایک تو واقعی ہمارے سسٹم کا بہت بڑا خلا ہے، اس میں فلا بھی ہے. آپ کو اس میں متعدد فیکٹرز ہیں اس میں. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہاں پارٹیاں بھی، ایک پارٹی جس کے پاس اگر قبضہ ہے تو وہ دوسری پارٹی کو وہ ڈیلے کرتی ہے جتنا عرصہ میں قبضہ انجوائے کر سکوں، اس حد تک پھر وہ اس کو لنگر آن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ہم وکلا بھی اس کا ایک کاز ہوتے ہیں. عدالتی نظام میں بھی بہت سول کیسوں میں ایک لمبا پروسیس ہے. آپ جتنا جلدی مرضی کیس ختم کروانا چاہیں، اگر آپ انٹرسٹڈ بھی ہیں تو تب بھی یہ سالوں کا ایک پروسیس ہے، جو پھر ایک فورم نہیں ہے نا. سول کورٹ ہے، سول کورٹ کے بعد ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ کے بعد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ تک یہ مقدمات جاتے ہیں. چلتے کئی دفعہ 10 سال تک ہائی کورٹ میں رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ واپس جو ہے ریمانڈ کر دیے جاتے ہیں نیچے سول کورٹ میں. تو اس میں وہ ٹائم لگتا ہے یقیناً. پھر کچھ لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی پھر پارٹی بننے کا عمل ہوتا ہے. تو سول دیوانی مقدمات میں واقعی تاخیر ہے. اس کو اب جدید تقاضوں کے مطابق، نئے دور کے مطابق اس کو دیکھیں نا. 1908 کا ہمارا سول پروسیجر کوڈ ہے. اب 1908 کا جو سول پروسیجر کوڈ ہے وہ اب 2023 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، وہ اسی انداز میں آج بھی ہمارے سول پروسیجر کوڈ میں وہ پروویژن موجود ہے کہ علاقے میں جا کے آپ ڈرم بیٹ کریں گے اور اس کے ذریعے اطلاع دیں گے کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہو گیا ہے. اب ڈرم بیٹ کرنے کی جو پروویژن تھی 1908 میں دیہاتوں میں جا کے، تو یہ بات بنتی تھی کہ ایک وہ جائے آواز لگانے والا، وہ ڈرم پیٹے اور کہ جی فلاں عدالت میں آپ کے خلاف مقدمہ ہو گیا ہے. لیکن اب یہ آج کے دور میں یہ لاگو نہیں ہے. تو یعنی جدید ذرائع کو اختیار کرنا کیا بھی گیا کچھ چیزوں میں، ترامیم بھی تھوڑی سی ہیں، لیکن اس کا جب تک ججز کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوگی، جب تک وکلاء کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوگی اور لوگوں کو کمپیل نہیں کیا جائے گا، کچھ تھوڑا سا قانون کو آپ کو بہتر بنانا پڑے گا. بدقسمتی سے پہلے ایک حکومت نے کہا تھا، یہ امید تھی کہ پچھلے 3 سال میں خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم تو اس نظام کو بہتر کریں گے، تبدیل کریں گے. لیکن وہ نظام کی تبدیلی تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں نہ ہوئی، تو وہ تبدیلیاں کچھ اور شروع ہو گئی ہیں. وہ تو یہ 3 سال میں کوئی ایسی بڑا اقدام نہیں کیا گیا کہ جس میں ہوتا، اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. تو یہ حکومتوں کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. اور اس کا کوئی بہرحال جدید دنیا کو دیکھ کے باقی دنیا میں کیسے سول ڈسپیوٹس کو حل کیا جاتا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور عوام یقیناً یہ ایک اچھا نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اس پر بہرحال توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے غفاری مارکیٹنگ کے CEO جناب ابو ذر غفاری صاحب نے، جبکہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حمیر صدیقی صاحب NCC مارکیٹنگ کے CEO ہیں. سب سے پہلے ہم غفاری مارکیٹنگ کے حوالے سے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اور رپورٹ کے بعد مزید بات کریں گے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کو وسعت دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. اسی حوالے سے اسلام آباد میں غفاری مارکیٹنگ ایک معتبر و معروف نام ہے، جس کے پڑھے لکھے نوجوانوں پر مشتمل پروفیشنل ٹیم لوکل اور اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد میں سرمایہ کاری کروانے اور ان کی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مصروف عمل ہے. پیشہ ورانہ مارکیٹنگ کی دنیا میں اپنا الگ مقام پیدا کرنے والی غفاری مارکیٹنگ ملک کی درجنوں مستند ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. غفاری مارکیٹنگ پارک ویو سٹی، فیصل ٹاؤن، پروفیشنل ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ بھی کئی دیگر سوسائٹیز میں بھی خرید و فروخت کی سہولیات فراہم کرتی ہے. غفاری مارکیٹنگ گزشتہ 15 برس سے پراپرٹی کے کاروبار میں اپنی خدمات سے شہریوں کی زندگیوں کو پر آسائش رہائشگاہ تک رسائی فراہم کرنے میں مصروف عمل ہے. اپنے ذاتی منصوبے سے آگاہی دیتے ہوئے غفاری مارکیٹنگ کے CEO انجینئر ابو ذر غفاری کا کہنا ہے کہ وہ صرف مختصر سی ڈاؤن پیمنٹ پر مکمل ڈیولپ اور بجلی گیس جیسی سہولیات پر مبنی پلاٹ دے رہے ہیں. غفاری مارکیٹنگ جو ہے ریل اسٹیٹ کو ڈیل کر رہی ہے، لیکن ہم ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں.
اور ڈیجیٹل بیس پہ جو ہے ہم لوگوں کو سروسز دے. غفاری مارکیٹنگ کے اسٹاف نے اپنے صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کر کے ریئل سیکٹر اور صارفین کے درمیان جداگانہ مرتبہ بنایا ہے. بیسیکلی ہم ڈفرینٹ سوسائٹیز کے ساتھ بینگ آتھورائز پلاٹینم پارٹنرز کام کر رہے ہیں, اور اس وقت اگر ہم اپنے پروجیکٹ کی بات کریں تو ہم ایگرو فارم ہاؤسز کو ڈیل کر رہے ہیں, ماڈل ولیج ایگرو فارم ہاؤسز جو کہ نیئرسٹ ٹو نیلا دولہ انٹرچینج ہے. اسلام آباد سے ہارڈلی آپ کو 30-35 منٹس کی ڈرائیو پر یہ فارم ہاؤسز ملیں گے, اور ان میں سب سے اٹریکٹیو چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو ڈاؤن پیمنٹ پہ ہی پوزیشن دے رہے ہیں. غفاری مارکیٹنگ کا ماڈل ولیج ایگرو فارم ہاؤسز کا منصوبہ جس میں 4, 5, 10 اور 20 کینال کے پلاٹ ہیں, اور ڈاؤن پیمنٹ پر ہی آپ کو رجسٹری انتقال مل جاتا ہے. غفاری صاحب ویلکم ٹو دا شو. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غفاری مارکیٹنگ نے بہت کم عرصے میں ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں اور خاص کر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک نام بنایا, پیچھے راز کیا ہے وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا. فیصل صاحب 2018 میں جب میں نے یہ فیل کیا کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے جو ایک ٹریڈیشنل چل رہا تھا, وہاں پہ ایک آفیسز ہوتی تھی, تو میں نے سوچا کہ لوگوں کو سروسز دینے کے لیے ایک ایسا سسٹم ہو تاکہ آسانی کے ساتھ آپ کا پیغام ہے, آپ کو جو سروسز دے رہی سوسائٹیز کے بارے میں کہ کون سا پروجیکٹ بہتر ہے, کہاں پہ آپ کی انویسٹمنٹ جو ہے سیکیور ہے, کون سا پروجیکٹ جو ہے لیگل ہے, کس کی ڈیولپمنٹ اچھی ہے. تو یہ سروسز دینے کے لیے جو ہے پاکستان میں یا بیرونی ملک میں جو پاکستانی مقیم ہے ان تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے تو میں نے اس کے اوپر کام کیا. پھر سوچا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے بیسیکلی وہ ایک واحد ایسی یہ سلوشن دیتا ہے کہ جو لوگوں تک آپ سروسز دے رہے ہیں وہ ایک آسان طریقے جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر ہم نے فوکس کیا, ہماری ویب سائٹس کے اوپر جو ہے سب کچھ اویلیبل ہے. جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہم ایز ایتھورائزڈ پارٹنر ڈیل کر رہے ہیں ان کی سب کی ڈیٹیل جو ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی ہے, فیس بک کے اوپر بھی ہم جو ہے سارا کام کر رہے ہیں, یوٹیوب چینل کے اوپر جتنے بھی پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے وہ استعمال کر کے ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں. جی مجھے یہ فرمائیے گا جب آپ نے انیشیٹو لیا غفاری مارکیٹنگ, جب آپ نے بزنس کا آغاز کیا تو کون کون سی وہ مشکلات تھیں جن کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ تھوڑا سا ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہمارے سے شیئر کیجیے گا. فیصل صاحب شروع میں جب ریل اسٹیٹ کا کام تو 2015-16 سے کر رہے تھے, لیکن اس ٹائم یہ لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کون سا پروجیکٹ جو ہے لیگل ہے اور کون سا پروجیکٹ جو ہے انلیگل ہے. تو اس کو ظاہری بات شروع میں مشکلات تھی, لیکن آہستہ آہستہ ہم نے اس کے اوپر ورکنگ کی کہ کیا پروسیجر ہوتی ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس کو اپروول کی, اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ نے کسی پروجیکٹ کے ساتھ کام کرنا ہے تو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہے. تو وہ ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے اسٹڈی کیا, اور الحمدللہ اس وقت غفاری مارکیٹنگ جو ہے وہ پروجیکٹ اسلام آباد رولپنڈی میں کر رہے ہیں جو پروجیکٹ جو ہے لیگل پروجیکٹس ہے جن کے ڈیولپر جو ہے اچھا ہے اور لوکیشن اچھی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو ہم ریٹ کو بھی دیکھتے ہیں, لوکیشن کو بھی دیکھتے ہیں, ڈیولپر کو بھی دیکھتے ہیں اور لیگل فارمیلٹیز کو بھی دیکھتے ہیں. میں عمیر صاحب سے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ غفاری مارکیٹنگ نے اپنا ایک پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, تو آپ اس پروجیکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تھوڑا سا اس پروجیکٹ کا بھی ہمارے ناظرین کو آگاہ کر دیجیے گا. سر یہ پروجیکٹ ہے ماڈل ولیج ایگرو فارمز کے نام سے, تو ہم اور غفاری صاحب اکٹھے ہی اس پروجیکٹ کے اندر انوالو ہوئے, اور اس میں یہ پروجیکٹ لانچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ چھوٹے اس میں آ رہے ہیں کہ مطلب 5 مرلہ 10 مرلہ سے یونٹ لے رہے ہیں, وہ اسی ریٹ پر ایک موقع کے اوپر 4 کنال کا فارم ہاؤس لیں, 5 کنال کا فارم ہاؤس لیں, اور اس چھوٹے یونٹ سے نکل کے ایک اچھی پرسکون لائف کو انجوائے کر سکیں. اچھا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے مجھے بتائیے گا آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ایک ٹرینڈ چینج ہوا, پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ریئل اسٹیٹ جو بروکر ہوتا تھا ایک چھوٹا سا اس نے دفتر بنایا ہوتا تھا اور 1 سے 2 کا سٹاف ہوتا تھا, کوئی پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی. اب پڑھے لکھے لوگ اس میں جو داخل ہوئے ہیں, تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ سر ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس طرح کہ اب گلوبل ولیج کی دنیا شکل اختیار کر چکی ہے, ایسا ہی, اور اس میں اب جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے یہ نیکسٹ ٹرینڈ ہے, اور اس میں بھی جو نیکسٹ لیول آ رہا ہے کہ جو بھی مارکیٹرز ہیں وہ اب اپنے پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, جو یہ نیکسٹ لیول ہے. اس میں بڑی بڑی اچھی کمپنیز ہیں جو خود ہی ڈیولپرز بھی بن گئی ہیں, جس طرح اب ہم نے ایک JV کر کے اپنا ایک فارم ہاؤسز کا پروجیکٹ لانچ کیا ہے. تو یہ ایک نیکسٹ لیول ہے کہ آپ کے اپنی ہی پروڈکٹ خود مارکیٹ کریں اور گلوبل ولیج میں اپنے پرائس اس کو لانچ کر کے اس میں گلوبل ولیج میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. غفاری صاحب آپ فرمائیے گا یہ جو پروجیکٹ آپ نے شروع کیا ہے لوکیشن کا تھوڑا سا بتائیے گا, اور کیا اس کی خوبی اور خامیاں دونوں ہمیں ذرا اس سے آگاہ کیجیے گا. فیصل صاحب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ماڈل ولیج ایگرو فارم ہاؤس کے جو پروجیکٹس ہے غفاری مارکیٹنگ نے اور عمیر صدیقی صاحب NCC مارکیٹنگ اینڈ ڈیولپر اکٹھے یہ پروجیکٹ جو ہے لانچ کیا ہے. اور پہلا فیز جو ہمارا تھا 99 پلاٹ کا, جس میں ڈفرینٹ سائز کے پلاٹ تھے, وہ الحمدللہ ہمارا جو ہے سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے. اس کی تھوڑی سی اگر میں ڈیٹیل دے دوں, دیکھیں پچھلے 4-5 سال سے
ایک فائل سسٹم جو ہے یہاں پہ چل رہا ہے، اور انتقال رجسٹری جو ہے اس وقت کسی بہت کم ہم دیکھتے ہیں انتقال رجسٹری ہوتی نہیں ہے، اور فائل سسٹم بھی ان سوسائٹی میں جا رہے ہیں جن کے پاس لینڈ بھی میرا خیال ہے پوری ہوتی ہے، کم ہی کے پاس پوری ہوتی ہے. یہی بات ہے نا. تو اس میں ڈٹرمائن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کیا ان کے پاس اتنی لینڈ ہے جتنا جو سیل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ کیا ہے کہ پہلے وہاں پہ لینڈ جو پہلا فیز تھا 850 کنال کا، تو اس میں ہم نے ڈیولپ کیا، اس کی کٹنگ کی، وہاں پہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی، اور ساری ڈیولپمنٹ جتنی بھی ہے وہ کمپلیٹ کی. اس کے بعد ہم نے سیل کرنا شروع کیا. جو اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہ ہے، 2-3 چیزیں. ایک تو لوکیشن ہے، ہم یہ سرچ کر رہے تھے کہ ایک ایسا ایریا ہمیں ملے کہ وہاں پہ جو ہے ایگریکلچر لینڈ ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے فارم ہاؤس کے لیے ایگریکلچر لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وہ ہم نے میلا دلہ، آپ نیلا دلہ انٹرچینج کرتے دلہ کی طرف 6 کلومیٹر آگے جا کے یہاں پہ ہمارا پروجیکٹ ہے. اور پھر اس پروجیکٹس میں جو ہے انتقال رجسٹری کے ساتھ ہم دیتے ہیں، اور ڈاؤن پیمنٹ کے اوپر جو ہے ہم قبضہ بھی دے رہے ہیں. اور جو ایک اچھی اٹریکٹیو ایک اور ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اتنے ریزنیبل پرائس کے اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ پہلے فیز میں دیکھیں ہم نے 44 لیک کا جو ہے 4 کنال کا پلاٹ جو 80 ریزنیبل پرائس ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو 13,20,000 ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ جو ہے ہم نے دیا، اور باقاعدہ جو 6 منتھ انسٹالمنٹ اور پہلے ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو ہم امینٹیز لے کے آتے فیصل صاحب، وہ اگر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ہم وزٹ بھی کرائیں گے. وہاں پہ جو آپ ہم ایک واکنگ ٹریک بناتے ہیں وہ بھی ووڈ کی، ان کے علاوہ فش پینٹ ڈفرینٹ بناتے ہیں، ان کے علاوہ وہاں پہ ہارس رائڈنگ کلب بناتے ہیں، اور کافی امینٹیز ہے ہماری جو ہم وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. ٹریڈیشنل سائیکلنگ ہوگی. تو یہ چیزیں وہ لے کے آئیں گے کہ جو شہر کے جو ہے زندگی سے لوگ تنگ ہیں، اگر وہ وہاں پہ جائیں گے تو لائف کو انجوائے کریں گے. اچھا عمیر صاحب، آپ بتائیے گا، ایک نیا جو ٹرینڈ اب اس کا آغاز ہو چکا ہے، آغاز کیا اب تو آپ کہنے کہ پراپر یہ طریقہ کاری ریئل اسٹیٹ میں یہ ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ وہ پرانے جو ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے اسے بدل کے اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا آغاز ہو چکا ہے. اپنا ایکسپیرینس بتائیے گا کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ جب آپ اس فیلڈ میں آئے تو آپ نے کیا مشکلات دیکھی ہیں، اور پھر کتنی اسٹرگل اب کرنی پڑتی ہے پہلے کی نسبت؟ سر یہ پہلے تو وہی ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ جو تھی، ایک ایز اے آپ ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ریئلٹر کے طور پہ آپ کام کر رہے تھے. اس کے بعد جب آپ نے ایک نیکسٹ اس میں آئے مارکیٹنگ کی، جب دنیا میں آئے، اس میں پڑھے لکھے لوگ آ گئے، تو جو فیز تھا سمجھنے والا نا، یہ بڑا ڈیفیکلٹ تھا، اور لوگوں نے یہ اس میں تربیت کا جو عمل تھا وہ بہت کم تھا. یہاں پہ جو بھی آیا اس نے کام کیا اور ایز اے ڈیلرشپ کام کیا ہے. مارکیٹنگ کی دنیا جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، یہ سم تھنگ ایلس ہے. اس میں آپ کو کمپیوٹر کو ایک پازیٹیو وے میں انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے، اور اس کو خود سے سیکھ کر، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک بڑی وہ وجہ ہے کہ سکھانے کا عمل کم ہے اور خود سے سیکھ کے ایک آگے بڑھنے کا نظام زیادہ ہے. تو اس میں جو ڈیفیکلٹیز نارمل آتی ہیں وہی ہم نے بھی فیس کی. لیکن یہ ہے کہ جب آپ خود کر کے ان پریشانیوں کا سامنا کر کے آتے ہیں تو آپ ایک منجے ہوئے کھلاڑی بن جاتے ہیں. اور ویسے ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. خوش آمدید. بات کریں گے ہم غفاری مارکیٹنگ کے CEO جناب انجینئر ابوذر غفاری صاحب کے ساتھ. غفاری صاحب یہ بتائیے گا، درجنوں پروجیکٹ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ میں موجود ہیں. غفاری مارکیٹنگ جب بھی کوئی پروجیکٹ لیتی ہے تو وہ کون سے بنیادی قانونی تقاضے ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہیے اور اس پہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی فیصل صاحب، پہلے میں تھوڑا سا اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات ہو رہی تھی وہ ٹچ کرنا چاہتا ہوں. غفاری مارکیٹنگ نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، کیونکہ پہلے اگر لوگ کسی بھی پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ان کو چاہیے تھی تو وہ جو ہے دفتر تک ان کو جانا پڑتا تھا. ابھی ہم نے جو ہے اس کو فیس بک، چاہے یوٹیوب پہ، ویب سائٹس پہ، جتنے بھی اسلام آباد راولپنڈی کی ریجن کے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل وہاں پہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ. تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پروجیکٹس میں کیا کیا چیزیں ہیں. جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم کیا چیز دیکھتے ہیں، تو لازمی بات ہے سب سے پہلے تو یہ پری کوالیفیکیشن ہے کہ جو ڈیولپر ہے اس کا جو ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس نے پہلے کیا کام کیا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کے علاوہ جو ہے وہاں پہ لینڈ، ایکوائرڈ لینڈ جو ان کے پاس ہے، کیا وہ ہے یا نہیں ہے. اتنا تو ہمیں تجربہ ہوا کہ ہمیں اس چیزوں کے اسلام آباد راولپنڈی کے ریجن میں سمجھ آ جاتی ہے کہ اس ڈیولپر کے پاس لینڈ ہے اور یہ ڈیولپر کی کیا کریڈیبلٹی ہے. اور ان کے علاوہ جو لاسٹ ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے لیگل فارمیلٹیز. جو کنسرن اتھارٹی ہے کیا ان سے یہ اپروو ہے، ان کی ڈاکومنٹیشن کس لیول پہ ہے، ان کی اسٹیٹس کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں. اور اس وقت تو ہمیں جو ہے بائی نیم پتہ ہے کہ کون سا ڈیولپر جو ہے وہ کس لیول کا کام کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے یہ مشکل نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم جو بھی جتنے بھی کلائنٹس ہیں پاکستان میں ہے یا اوورسیز پاکستانی ہیں، جب غفاری مارکیٹنگ ان کی انویسٹمنٹ کرائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ محفوظ ہوگی. عمیر صاحب آپ بتائیے گا، اوورسیز پاکستانی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ کاری پاکستان میں کرتے ہیں، اور وہ انہی ویڈیوز پہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مارکیٹنگ کمپنیز ویڈیوز بناتی ہیں ان پہ وہ
ٹرسٹ کرتے ہیں اور سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شاید ان پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ان سے دھوکہ کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور آپ بتائیے گا ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایک پازیٹیو رول جو ہے مارکیٹنگ کمپنی کتنا کو ادا کر رہی ہیں؟ اصل میں نا ہمارے معاشرے کی ایک وہ ہے کہ نیگیٹو چیز جلدی اٹریکٹ ہوتی ہے. ہم لوگ وہ ویڈیو جس کے اوپر ٹیگ لائن جو ہے نیگیٹو لکھی ہوئی ہو تو وہ فوراً اوپن کر لیتے ہیں، جبکہ اس میں بات پازیٹیو ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ٹیگ لائنز پڑھنے کے لیے، اوپن کرنے کے لیے تو جو مارکیٹرز ہیں وہ اسی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. جو یوٹیوبرز ہیں کہ وہ ٹیگ لائن لکھی ہوتی ہے کہ شاید پراپرٹی تباہ ہو گئی، تو اندر جب دیکھیں گے ہاں تو اندر جب کھولیں گے تو وہ ہوگا پازیٹیو وے میں. لیکن جو ٹیگ لائن ہے وہ جسٹ نیگیٹو ہوتی ہے. تو ہم یہی جو ہماری کوشش ہے کہ مارکیٹنگ جو ایجنسیز ہمارا مائنڈ کیوں ایسا سیٹ ہو چکا ہے کہ ہم نیگیٹو چیز پہ زیادہ اٹریکٹ ہوں گے، اس کو زیادہ دیکھیں گے، پازیٹیو چیز ہوگی ساری چیز اس کے پوری ہوگی ہم اس کو نہیں دیکھیں گے؟ یہ کیوں مائنڈ ہمارا سیٹ ہو چکا ہے؟ سر ایز اے نیشن نا ہم نیگیٹو اس کو اٹریکٹ ہو جاتے ہیں چیزوں کو، کہ مطلب ہمیں اگر لکھا ہو کہ جی فیصل ٹاؤن یا جو بھی کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو کامیاب جا رہا ہے اس کے اوپر ہم اگر پازیٹیو وہ دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں یہ بات پتہ ہے، تو وہ اوپن ہی نہیں کریں گے. تو وہ ویورز بڑھانے کے لیے ایک ایسی نیگیٹو ٹیگ لائن دے دیں گے جس کی وجہ سے وہ کھولیں گے اندر پازیٹیو ہوگی. تو یہ تو ٹرینڈ ہم نے چینج کرنا ہے کہ ہم پازیٹیو بات کریں تاکہ ایز اے نیشن پوری دنیا کو پازیٹیو پیغام دے سکیں کہ ہمارے ملک میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو دکھانے کے قابل ہیں اور ہم لوگ بہت آگے گرو کر سکتے ہیں. اور اس ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں تو اتنا پیشن پڑا ہوا ہے کہ مطلب آپ 99 یہ 1% ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنا ریئل اسٹیٹ مارکیٹنگ تیزی سے آ رہی ہیں، بہت کم ایسی مارکیٹنگ کمپنی ہیں وہ یہ دیکھتی ہیں کہ فلاں پروجیکٹ ہے، اس کے قانونی تقاضے پورے ہیں، اس کے پاس LOP ہے، اس کے پاس NOC ہے، اس کے پاس ایون لینڈ بھی پوری ہے، اس کے باوجود اس کی سیل پرچیز کا آغاز کر دیا جاتا ہے. تو ایسی مارکیٹنگ کمپنیز کو آپ میسج کیا دیں گے؟ سر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بھی پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں تو اس پہ پہلے تو آپ کا کانفیڈنس خود ہونا چاہیے کہ آپ جو پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ ہر طرح کے سکم سے پاک ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی لیگل کوئی سکم تو نہیں پایا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی پروڈکٹ بیچیں جس پہ آپ خود اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے چیز لے سکتے ہیں. آپ بتائیے غفاری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم قانونی تقاضوں پورا والی سوسائٹی ہوتی ہے، لینڈ کا بڑا ایشو ہے، اوور سیلنگ کے بہت زیادہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں جگہ پلاٹ لیا، فائل لی، لیکن ابھی تک ان کے پاس لینڈ ہی موجود نہیں ہے. تو آپ کیا بنیادی چیزیں دیکھتے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ مارکیٹنگ کمپنیز جو بغیر قانونی تقاضے چیک کیے بغیر جو سیل پرچیز شروع کر دیتے ہیں، ان کو میسج کیا آپ دیں گے؟ دیکھو فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ جہاں تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے فوائد اسی طرح جو نقصانات بھی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہر پلیٹ فارم کے اوپر، سوشل پلیٹ فارم کے اوپر وہ جو ہے اپنی پیغام لوگوں کو دیتے تو لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کس طرف جائے. تو یہ بھی ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے ان کا. لیکن یہ ہمارے ذمہ داری بنتی ہے اور اتھارٹی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو اسی طرح انلیگل پروجیکٹ جو مارکیٹنگ ان کو مارکیٹ کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے منع کیا جائے. جہاں تک بات ہے ہم دیکھتے ہیں، دیکھو میں نے ان کا ذکر بھی کیا کہ ہم وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے میری نظر میں ایز اے چیف ایگزیکٹو آفیسر غفاری مارکیٹنگ میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ ڈیولپر کی کیا کریڈیبلٹی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اس مارکیٹنگ کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے جن کا ایک کریڈیبلٹی ہے اور وہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے کریڈیبلٹی دیکھ کے لوگوں کی انویسٹمنٹ اس میں کراتی ہیں. تو میں جو ہے چیک کرتا ہوں کہ ڈیولپر کی کریڈیبلٹی کیا ہے، لینڈ ایکوائرڈ لینڈ کتنی ہے، ان کی لیگل فارمیلٹیز کا اسٹیٹس کیا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک چیز نہیں ہوتی، 4-5 جو ہے ایلیمنٹ ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم ان کے ساتھ ایز اے سیلس پارٹنر جو ہے کام شروع کرتے ہیں. غفاری صاحب بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کا بہت وقت نکالا. عمیر صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، کوئی بھی آپ پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کرتے ہیں تو ایک اچھا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ آپ یقیناً ڈھونڈیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سوسائٹی کا انتخاب کریں جس کے قانونی تقاضے پورے ہوں، جس کے LOP اپرووڈ ہو، جس کا NOC موجود ہو، تاکہ آپ کی سرمایہ کاری محفوظ ہو. آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی ہے اسی حوالے سے آپ کو آگاہی دینے کی. آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.